प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सैमुएल की दूसरी किताब बाब 13 और 14 ख़त्म करे थे। आज से हम बाब 15 से गौर करना शुरू करेंगे। तो अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलोम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े। और अबीसलोम सवेरे उठकर फाटक के रास्ते के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसले के लिए बादशाह के पास जाने को होता, तो अबीसलोम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इसराइल के फलाने कबीले का है। प्यारे भाई और बहन, अबीसलोम अपने आप को शहर के फाटक के ऐसे हिस्से में खड़ा लेते हैं जहाँ लोगों की ज्यादा चहल पहल होती है। तो जब लोग अपने शिकायतें लेके फाटक के पास आते थे, तो अबीसलोम उन लोगों के बातों को अच्छी तरह से सुनते थे और गौर से सुनते थे, और अपने आप को उन लोगों पे ऐसा जाहिर करते थे कि उन लोगों पे तरस खा रही। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि अबीसलोम अंदर से एक थे और बाहर से एक थे। लोगों को ये बात का पता नहीं चल रहा था कि अबीसलोम क्यों ऐसा कर रही। आयत 3 और 4 पढ़ेंगे। फिर अबीसलोम उससे कहता, देख, तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलोम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का खाजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ आप देख सकते कि अबीसलोम कितनी चालाकी के साथ काम कर रही इसराइलियों को अपने तरफ रुजू करने के लिए। अबीसलोम एक खराब आदमी थे, मगर एक चालाक सियासी आदमी भी थे। चालाक थे मगर थोड़े किस्म के थे। आयत 5 और 6 में लिखा हुआ है, और जब कोई अबीसलोम के नज़दीक आता था कि उसे सिजदा करे, तो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। सो अबीसलोम सब इस्राएलियों से जो बादशाह के पास फैसले के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था। यूं अबीसलोम ने इस्राएल के लोगों के दिल मोह लिए। प्यारे भाई और बहन, क्या आप नहीं समझते कि अबीसलोम एक सही किस्म के सियासी आदमी हैं? तो यहाँ अबीसलोम शहर के फाटक के पास खड़े रह के बोलने को लगे, काश मैं मुल्क का खाजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। तो यहाँ अबीसलोम का बोलने का मतलब यह है कि तुम लोग अगर मेरे को बादशाह बनाएंगे तो मैं तुम लोगों के सारे मुसीबतों को दूर कर दूंगा। आज सियासी लोग हमसे ये वादा करते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम उनकी सुनते हैं, हम उनका यकीन करते हैं और हम उनको वोट देते हैं। जब ये लोग हुकूमत के कुर्सी पे बैठते हैं तो उनके वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं। वायदा तो ज़रूर मुंह से करते हैं, मगर वो वायदा अमल में नहीं लाते हैं। मेरे दोस्त, बातें करने बड़ी आसान बात है, मगर बातों को अमल में लाना बड़ी मुश्किल की बात है। तो प्यारे भाई और बहन, अबीसलोम हुकूमत के कुर्सी पे बैठने की तैयारी कर रहे थे। आयत 7 और 8 पढ़ेंगे। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अबीसलोम ने बादशाह से कहा, मुझे ज़रा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हाबरून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं आराम के जसूर में था
تو تیرے خادم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خداوند مجھے پھر یروشلم میں سچ مچ پہنچا دے تو میں خداوند کی عبادت کروں گا۔ تو یہاں ابسلام اپنے باپ داؤد کے سامنے ایک عجیب سی عرضی رکھتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں کہ ان کو ہابرون کو جانا ہے، کیونکہ انہوں جب بھاگے تھے انہوں منت کرے تھے۔ تو ابسلام تیاری میں ہیں اپنے باپ کے پاس سے سلطنت کھینچ لینے کے لیے، مگر داؤد کو ابسلام کے یہ چال کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور داؤد ابسلام کو اجازت دیتے ہیں جانے کے لیے۔ آیت 9 اور 10 لکھا ہوا ہے، بادشاہ نے اس سے کہا کہ سلامت جا۔ سو وہ اٹھا اور ہابرون کو گیا، اور ابسلام نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں جاسوس بھیج کر منادی کرا دی کہ جیسے ہی تم نرسنگے کی آواز سنو تو بول اٹھنا کہ ابسلام ہابرون میں بادشاہ ہو گیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہابرون وہ جگہ ہے جہاں داؤد اپنی بادشاہت ہابرون سے شروع کرے۔ ہابرون میں داؤد 7 سال بادشاہی کرے۔ ابسلام ہابرون کو اپنی منت پوری کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ ہابرون میں اپنی بغاوت شروع کرنے کے لیے گئے۔ آیت 11، اور ابسلام کے ساتھ یروشلم سے 200 آدمی جن کو دعوت دی گئی تھی گئے تھے۔ وہ سادہ دلی سے گئے تھے اور ان کو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ دوسرے معنوں میں یہ لوگ ابسلام کے ساتھ ہابرون کو گئے، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابسلام ہابرون میں اپنی بغاوت شروع کرنے والے ہیں۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، اور ابسلام نے قربانیاں گزرانتے وقت جلونی اخیتوفل کو، جو داؤد کا مشیر تھا، اس کے شہر جلو سے بلوایا۔ یہ بڑی بھاری سازش تھی اور فساد بڑھ رہا تھا، اور ابسلام کے پاس لوگ برابر بڑھتے ہی جاتے تھے۔ یہ ایک ایسی بغاوت تھی جو بڑھتے چلے گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگ ابسلام کا ساتھ دینے لگے اور ابسلام لوگوں کو اپنے طرف کھینچ لیے۔ اخیتوفل جو داؤد کو صلاح اور مشورہ دیتے تھے، ابسلام کے ساتھ ہو گئے اور ان کو صلاح اور مشورہ دینے لگے۔ داؤد یہ سمجھنے سے پہلے کہ کیا ہو رہا ہے، بغاوت بڑھ چکی تھی۔ ابسلام اپنے قدم آگے بڑھ گئے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ابسلام اب اپنی بغاوت شروع کر دیے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آیت 13 اور 14 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور ایک قاصد نے آ کر داؤد کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کے دل ابسلام کی طرف ہیں، اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یروشلم میں اس کے ساتھ تھے کہا، اٹھو بھاگ چلیں، نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابسلام سے نہیں بچے گا۔ چلنے کی جلدی کرو، نہ ہو کہ وہ جھٹ آ لے اور ہم پر آفت لائے اور شہر کو تہہ تیغ کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب داؤد یروشلم سے بھاگنے والے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ داؤد کیوں یروشلم سے بھاگ گئے؟ داؤد یروشلم سے محبت رکھتے تھے، یعنی کہ یروشلم کا شہر ان کو بے حد پسند تھا، تو انہوں کیوں نہیں اپنا قدم یروشلم میں جمائے؟ پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ داؤد یہ بات جانتے تھے کہ خدا ان کو سزا دے رہا ہے۔ میرے کو معلوم ہے کہ 2 ساموئیل 15 اور آیت 25 اور 26 کے مطابق یہ بات سچ ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے، تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا، پس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا۔ پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں، تو دیکھ میں حاضر ہوں، جو کچھ اس کو
بھلا معلوم ہو سو میرے ساتھ کرے۔ تو داؤد جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں جانتے تھے کہ خدا کے طرف سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ یاد کریں گے تو 2 سیموئیل 13 میں امون جو ہیں تمر کی عزت لوٹے۔ جو حرکت ہوئی وہ حرکت داؤد کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ یہ واقعہ جو ہے یروشلم میں ہوا تھا۔ آپ کو شاید داؤد کے گناہ کے بارے میں بھی یاد ہوگا جو انہوں یوریا کی بیوی بتسبا کے ساتھ کرے۔ اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے داؤد اپنے سپہ سالار یوآب کے ساتھ جنگ میں شامل رہنا تھا، مگر انہوں جنگ کو نہیں گئے اور ناجائز حرکت بتسبا کے ساتھ کرے۔ یہ واقعہ بھی یروشلم میں ہوا، یعنی کہ تمر کی عزت لوٹے جانا اور داؤد کی ناجائز صحبت بتسبا کے ساتھ ہونا۔ یہ دونوں واقعے یروشلم میں ہوئے۔ تو داؤد یروشلم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ داؤد کو معلوم ہو رہا ہے کہ خدا ان کو یہ سزا دے رہا ہے، اور داؤد نہیں چاہتے ہیں کہ جو شہر انہوں بنائے ہیں اور جس شہر سے انہوں محبت رکھتے ہیں وہ شہر میں جنگ ہونا۔ داؤد ایسا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ 2 سیموئیل 15:30 میں ہم کو بتایا گیا ہے، اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا۔ اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھک رکھا تھا۔ وہ اوپر چڑھے اور روتے جاتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، داؤد کو جو ہے یروشلم شہر بے حد پسند تھا۔ جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں، انہوں نہیں چاہتے تھے کہ یروشلم ایک جنگ کا میدان بن جانا، مگر دوسرے شہر سے بھی زیادہ یروشلم شہر کا برباد ہونا ضرور تھا، کیونکہ یہ شہر جو ہے بغاوت اور گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ داؤد یروشلم شہر سے اس لیے بھاگے کیونکہ انہوں ابسلم کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم آتے سو باب میں دیکھیں گے کہ داؤد کے دل میں یہ بات تھی کہ انہوں ابسلم کے جان کو بخش دینا۔ داؤد نہیں چاہتے تھے کہ ابسلم پہ مصیبت آنا۔ میرا خیال یہ ہے کہ داؤد زمین کے کسی بھی انسان سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنا ابسلم سے کرتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد کا یروشلم چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر داؤد کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ انہوں کئی مرتبہ اس سے بھی زیادہ خطرے میں مبتلا تھے۔ داؤد جو ہیں اپنی زندگی سے بھی زیادہ اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کا رشتہ جو خدا کے اور ابسلم کے ساتھ تھا، وہ رشتے کے بارے میں انہوں سوچ رہے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بغاوت ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ آیت 19 اور 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب بادشاہ نے جاتی اتائی سے کہا، تو ہمارے ساتھ کیوں چلتا ہے؟ تو لوٹ جا اور بادشاہ کے ساتھ رہ، کیونکہ تو پردیسی اور جلا وطن بھی ہے، سو اپنی جگہ کو لوٹ جا۔ تو کل ہی تو آیا ہے، سو کیا آج میں تجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر پھراؤں؟ جس حال کی مجھے جدھر جا سکتا ہوں جانا ہے، سو تو لوٹ جا اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیتا جا۔ رحمت اور سچائی تیرے ساتھ ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، اتائی جو ہیں جات کے رہنے والے ہیں۔ شاید اپنے ملک کے انہوں فوج کے سپہ سالار تھے ہوں گے، کیونکہ ہم اگر کلام میں دیکھیں گے تو داؤد ان کو یوآب اور ابیشائی کے برابر کا عہدہ دیتے ہیں۔ اتائی داؤد کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے اور داؤد کے ایک وفادار دوست تھے، اور انہوں اور ان کا گھرانہ داؤد کے ساتھ جانا پسند کرا۔ آیت 21 سے 23 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب اتائی نے بادشاہ کو جواب دیا، خداوند کی حیات کی اور میرے مالک بادشاہ کی جان کی قسم، جہاں کہیں میرا مالک بادشاہ خواہ مرتے خواہ جیتے ہوگا، وہیں ضرور تیرا خادم بھی ہوگا۔
سو داؤد نے اتائی سے کہا، چل پار جا، اور جاتی اتائی اور اس کے سب لوگ اور سب ننھے بچے جو اس کے ساتھ تھے پار گئے، اور سارا ملک بلند آواز سے رویا، اور سب لوگ پار ہو گئے، اور بادشاہ خود نہر خدرون کے پار ہوا، اور سب لوگوں نے پار ہو کر دشت کی راہ لی۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد کے پاس کئی لوگ تھے جو ان کے پیچھے پیچھے وفاداری کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے۔ کئی لوگ ان کے خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں خدا کا صندوق واپس یروشلم بھیجایا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 24 اور 25۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور صدوق بھی اور اس کے ساتھ سب لاوی خدا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے آئے، اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا، اور ابیاتار اوپر چڑھ گیا، اور جب تک سب لوگ شہر سے نکل نہ آئے وہیں رہا۔ تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا، پس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا، اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا۔ تو خدا کے صندوق کو داؤد واپس یروشلم بھیجاتے ہیں۔ خدا کے صندوق کی جگہ یروشلم میں تھی، اور داؤد چاہتے تھے کہ خدا کا صندوق یروشلم میں رہنا۔ داؤد یہ بات جانتے تھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ انہوں جانتے تھے کہ خدا کا انصاف کا ہاتھ ان پہ ہے۔ تو داؤد جیسا شہر چھوڑے تو روتے ہوئے زیتون کے پہاڑ پہ گئے۔ آیت 31 پڑھیں گے، اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخیتوفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابیسلم کے ساتھ ہے۔ تب داؤد نے کہا، اے خداون، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخیتوفل کی صلاح کو بے وقوفی سے بدل دے۔ پیارے بھائی اور بہن، اخیتوفل داؤد کے ایک بہت بڑے صلاح اور مشورہ دینے والے آدمی تھے۔ تو جب اخیتوفل داؤد کو چھوڑ کے ابیسلم کے پیچھے ہو گئے تو داؤد خدا سے دعا کرے کہ اخیتوفل کے صلاح کو خدا بے وقوفی میں بدل دینا، یعنی کہ ابیسلم کو جو بھی صلاح اخیتوفل دیں گے ابیسلم کے لیے وہ ایک بے وقوفی کی بات بن جانا۔ میرے بھائی، خدا جو داؤد کی یہ دعا کو سنا، یا یہ بات غور کرنے کی ہے کہ داؤد جو ہیں خدا سے یہ نہیں مانگے کہ خدا کا انصاف کا ہاتھ ابیسلم پہ رہنا۔ داؤد خدا سے یہ نہیں مانگے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں ہوسی کو واپس بھیجایا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 32 سے 37، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں۔ جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے تو ارکی ہوسی اپنی خبا پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے اس کے استقبال کو آیا، اور داؤد نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ جائے تو مجھ پر بار ہوگا، پر اگر تو شہر کو لوٹ جائے اور ابیسلم سے کہے کہ اے بادشاہ، میں تیرا خادم ہوں گا، جیسے میں گزرے زمانے میں تیرے باپ کا خادم رہا ویسے ہی اب تیرا خادم ہوں، تو میری خاطر اخیتوفل کی مشورت کو باطل کر دے گا، اور کیا وہاں تیرے ساتھ صدوق اور ابیاتار کاہن نہ ہوں گے؟ سو جو کچھ تو بادشاہ کے گھر میں سنے اسے صدوق اور ابیاتار کاہنوں کو بتا دینا۔ دیکھ، وہاں ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی صدوق کا بیٹا اخیماس اور ابیاتار کا بیٹا یونتن۔ سو جو کچھ تم سنو اسے ان کی معرفت مجھے کہلا بھیجنا۔ سو داؤد کا دوست ہوسی شہر میں آیا اور ابیسلم بھی یروشلم میں پہنچ گیا۔ تو پیارے بھائی بہن، جب داؤد یہ بات سنے کہ اخیتوفل جو ہیں ابیسلم کے ساتھ مل گئے ہیں اور ابیسلم کے صلاح مشورہ دینے والے بن گئے ہیں، تو اخیتوفل کے صلاح مشورہ کو
پلٹا دینے کے لیے ہوسی کا انتظام کرے۔ داؤد جانتے تھے کہ اخیتوفل کی صلاح بہت تگڑی صلاح ہوتی ہے اور یہ صلاح کو اوپر نیچے کر دینا چاہتے تھے، اور ہوسی کے سوائے اور کوئی دوسرا آدمی داؤد کو نہیں مل سکتا تھا۔ کتنا بھی بولے تو داؤد ایک انسان تھے اور ان کو اپنی جان کا ڈر تھا، اور یہ نہ ہو کہ انہوں اخیتوفل کے بارے میں یہ بھی جانتے تھے کہ اخیتوفل کو داؤد کے اڈے معلوم ہیں اور ابسلم کو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اچھی صلاح دیں گے۔ تو داؤد ہوسی کا انتظام کرے، اور ہوسی داؤد کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ ہوسی کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں داؤد کی اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کروں گا، اور آتے سے وقت ہم باب 16 سے غور کرنا شروع کریں گے۔